बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, ईद को 10 दिन गुजर चुके लेकिन अपोजिशन खामोश है। इतने अरसे की खामोशी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है, क्योंकि ईद से पहले अपोजिशन की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा था कि अपोजिशन हुकूमत से इतनी नाराज़ है कि ईद भी बमुश्किल होने देगी। आज आसिफ अली जरदारी साहब पर फर्द जुर्म भी लग चुकी है। कल मरियम नवाज साहिबा की नैब में हाजिरी भी है, लेकिन अपोजिशन को जैसे सांप सूंघ चुका है। मजाल है किसी रहनुमा का कोई भी बयान सामने आया हो। इस सब के अलावा अगर अपोजिशन खुद को संभालते हुए हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गई तो हुकूमत किस तरह अपोजिशन का मुकाबला करेगी। इसके साथ साथ कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी मुकम्मल हो चुकी है। वो जब मंजर आम पर आएगी तो कौन कौन से नाम सामने आएंगे, उस पर हुकूमत के एक्शन लेगी। इसी पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि ऑपोजिशन ने अभी तक अपना इजलास बुलाने का कोई एजेंडा जाहिर नहीं किया, यानी एपीसी नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी खामोश हैं, क्योंकि दोनों पर इस वक्त इल्ज़ामात ये हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक नहीं हो पा रहे। जरदारी साहब पर फर्द जुर्म लगी है, शहबाज शरीफ साहब भी पेशियां भुगत रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा की भी पेशी है। एपीसी नहीं हो रही फिलहाल। हुकूमत को कितना एज है इस एपीसी ना होने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में ही बात हुई थी जब एपीसी का ऐलान करने की बात हो रही थी, तो मैंने आपकी खिदमत में तब भी अर्ज किया था कि ये बुनियादी तौर पर अपोजिशन का एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है एनआरओ लेने के लिए, करप्शन से माफ़ी लेने के लिए। पिछली दफ़ा भी जब बिल आया फैटफ का, जो कौमी नवीयत का बिल था, जिसपे हर देखिए एक बात पे तो हमें सबको अग्री होना पड़ेगा ना, और वो ये है कि भले मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, राना अजीम हो, शहबाज गिल हो, जो भी कोई हो, हम सब पाकिस्तानी हैं। सबसे पहला हमारा फर्ज जो है वो पाकिस्तानी होने का है। और जब हम इलेक्ट हो जाते हैं या हम किसी सरकारी ओहदे पे खिदमात अंजाम दे रहे होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है वतन अजीज के लिए काम करने की। तो ये उनकी एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फैटफ के ऊपर कानून साजी में फौरी तौर पर हम सारे एक्ट करें ताकि हम अपने वतन अजीज के लिए कोई बेहतर मौके, फाइनेंशियल बेहतर कंस्ट्रेंट्स और सारी चीजें निकाल सकें। लेकिन इन्होंने उस पर भी सौदेबाजी करने की कोशिश की और आपके सामने इन्होंने उस पर भी हमसे ये कहा कि हम अगर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पे इन्हें एनआरओ दें तो ये आगे हमारे साथ बढ़ेंगे। वो नहीं हो सका कामयाब। आपके सामने इनकी ब्लैकमेलिंग प्राइम मिनिस्टर ने और हुकूमती टीम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब दोबारा मैं आपको बता देता हूं, आज फिर इन्होंने 2 पॉइंट्स के ऊपर एनआरओ मांगा है और वो दोनों पॉइंट्स करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग है। दोबारा इन्होंने कहा कि बिल से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को निकाल दिया जाए। मैं अभी ब्रेकिंग दे रहा हूं आपके ताजा तरीन। ये दोबारा इन्होंने इन राइटिंग 2 ही जो है वो सजेशन दिए हैं, और वो जो दिए हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के ऊपर जो है वो उसको हटा दिया जाए, उसके ऊपर दायरा कार जो है। तो बुनियादी तौर पर ये एनआरओ लेने की डिफरेंट तरीकों से कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज इन्होंने कोई इजलास में कहा है, किसी इजलास में आपको पेश किया, स्पीकर को पेश किए हैं या सेनेट में? वो जो इनकी कमेटी होती है जो डिस्कशन करती है, जो मिलती है हुकूमती कमेटी के साथ, मैं उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर इन्होंने तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोग इनके ऐसी लीडरशिप में हैं जो फिर बाद में कहते हैं कि जी हम तो हुकूमत के साथ नहीं आप बैठेंगे, हुकूमत गलत बयानी करती है। भाई आप लिख के देंगे जब अपनी रिक्वायरमेंट तो हुकूमत को दिखानी पड़ेगी पब्लिक को। ये तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे कि हम छुपा के आपके साथ डील्स करें। ना ही इमरान खान इसलिए हुकूमत में आए हैं, ना ही इमरान खान ऐसी तर्ज हुकूमत करना चाहते हैं, ना वो करेंगे। ये सौदेबाजी हो चुकी, बहुत पहले हो चुकी। आपने इमरान खान साहब को जितना भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की, आपको मुंह की खाना पड़ी, क्योंकि वो ब्लैकमेल ना होते हैं ना करते हैं। जो बात होगी पब्लिक की डोमेन के अंदर बड़ी क्रिस्टल क्लियर होगी। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, एपीसी करें, धरना करें, एहतजाज करें, हम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इनको एनआरओ नहीं देंगे। यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। और मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि जो ये करना चाह रहे हैं इसी मुद्दे पे करना चाह रहे हैं। मैं समझ। शहबाज गिल साहब, क्या पंजाब में कोई तब्दीली करने का प्रोग्राम है? बड़ा शोर मचा हुआ है कि नैब में तलबियाँ, उसके बाद हो सकता है पंजाब में कोई तब्दीली हो। क्या कोई ऐसा सिलसिला है? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई सिलसिला भी है। और ये स्पेकुलेशन की जाती हैं हर चौथे दिन, और फिर उन स्पेकुलेशन के ऊपर जो है वो तज्जिए करने पड़ते हैं लोगों को, और वो बात आगे फिर जब एक दोस्त कोई तज्जिया कर बैठता है
अब सारे दोस्त आपकी तरह के सहाफी तो होते नहीं जो खबर के थ्रू तज्जिया करते हैं। पहले वो खबर लेते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर तज्जिया करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो ख्वाहिश पे भी तज्जिया कर देते हैं। अच्छा, अब जब ख्वाहिश पे आप तज्जिया दे देते हैं, उसके बाद होता क्या कि फिर आपकी ईगो भी इन्वॉल्व हो जाती है बीच में कि मैंने तज्जिया दिया हुआ है, मैंने खबर दी हुई है ये, और अब अगर ये गलत साबित हो गई तो मैं तो झूठा साबित होऊंगा या गलत साबित हो जाऊंगा। चलें, झूठा जरा थोड़ा नामुनासिब लफ्ज है, मैं गलत साबित हो जाऊंगा। फिर दोस्त ज्यादा शद्दोमत से उस पर और तज्जिया करते हैं। तो ये उस तरह की सिचुएशन है, ऐसी कोई ग्राउंड के ऊपर बात नहीं है। पहले दिन से जब मैं पंजाब में था तब भी कहता था, आपको याद होगा मेरी एक लाइन हमेशा से कि बुज़दार साहब उस वक्त तक हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जब तक उन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया है, इसकी वजह से हम सब उनके पीछे खड़े हैं और पूरे जोर से खड़े हैं। जिस दिन हमें प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि जी नहीं है वो चीफ मिनिस्टर, तो उस दिन से नहीं होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि बुज़दार साहब ही हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि कर्जा कमीशन की रिपोर्ट तो मुकम्मल हो चुकी है, अब उस पे अमल दरामद किस तरीके से होगा? क्या सिर्फ पब्लिक करने तक की दरकिनार होगा या फिर उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, कोई बड़े नाम सामने आए? अच्छा देखिए, दो बातें होती हैं। एक हमारे यहाँ थोड़ी सी आपके प्रोग्राम में सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि आप लोग बात करने का मौका देते हैं। हालांकि मीडिया का मेरे ख्याल में असल रोल ही ये होता है कि आप किसी से सवाल करते हैं और उसे बात करने देते हैं। जब वो बात करता है अगर वो गलत हो तब भी वो आवाम के सामने ज्यादा क्लैरिटी से आ जाता है वो गलत आदमी, और अगर वो सही हो तो तब भी आ जाता है। और मीडिया का असल रोल होता ये है कि वो आवाम के सामने सच और झूठ रख दें, और वो तभी होगा। झूठा बंदा ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा झूठ सामने आएगा, सच्चा बंदा ज्यादा सच बोलेगा तो तब भी सच सामने आएगा। तो आपके प्रोग्राम पे बात करने का मौका मिलता है। तो मैं इसका सबसे पहली आपकी बात का जवाब दे दूं कि जो हुकूमत, जैसे आप सवाल करते हैं, आप जबरदस्ती मेरे से कुछ नहीं करवा सकते। सवाल करेंगे, मैंने जवाब देना है। इसी तरह हुकूमत की भी एक मैंने मिसाल के तौर पे आपको ये मिसाल दी, इसी तरह हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टन लेवल पे होती है और सर्टन लेवल पे जाके खत्म हो जाती है। मसलन हुकूमत की ये है कि वो एक इंक्वायरी करे, एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से उस इंक्वायरी को अवाम के सामने रख दे। उसके बाद अदालती निज़ाम होता है, प्रोसिक्यूशन होती है, वो सब कुछ हुकूमत के नीचे नहीं होता। ना ही हुकूमत को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना ही उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे बनती है। तो ये जब लड़ी से लड़ी बनती है, जुड़ती है, मोती से मोती जुड़ता है, तो फिर जाके एक पूरी जो है वो डोरी परोई जाती है। अब अक्सर हमारे दोस्त इस बात को कंफ्यूज करते हैं कि जी वो शुगर रिपोर्ट आई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। भाई, जो हुकूमत के करने के काम थे वो हुकूमत ने तमाम कर दिए। अब जो दूसरे इदारे हैं वो साथ साथ अपना काम करेंगे। ऐसे ही जो कर्जा की रिपोर्ट है वो देखिए, जैसे ही हतमी तौर पर उसकी कंपाइलेशन हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर सबके साथ वो शेयर करेंगे, और जब वो शेयर होगी तो हुकूमत ने अपना काम पूरा कर दिया कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट में इन्वेस्टिगेशन करके कोई प्रेशर लिए बगैर अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रख दिया। उसके बाद जो मुतल्लका इदारे हैं जिन्होंने उसके बाद अगला काम करना है, उनको काम करना चाहिए, और हुकूमत को उन्हें एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। किसी किस्म का प्रेशर, किसी किस्म की ऐसी इन्वायरनमेंट जिसमें हुकूमत उसमें रोड़े ना अटकाए। तो ये है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत का कल्चर, और ये है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कमिटमेंट कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं और सच अवाम के सामने रख रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट बाहर नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना भी तकरीबन ख़त्म हो गया और बेहतरीन हिकमत अमली आप लोगों की उसमें काम आई। अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी चल रही हैं, सारा कुछ सिलसिला शुरू हो रहा है। तो अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो लंदन में बैठ के इलाज के लिए गए थे, उनकी कानूनी भी कोई मामलात हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान जो है उस हवाले से अदालतों से कब रजू कर रही है और उसे वापस लाने के लिए कब से काम शुरू हो रहा है? देखिए, मैं तो ये बहुत देर से, मैं तो पहले दिन से आपको पता है मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये कि वो झूठ बोल के गए हैं। अल्लाह उनको लंबी सेहत दे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, और ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत अल्लाह मियाँ, मैं ये कहूँगा कि कोई क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूँ, अल्लाह उन पे उनके दिलों में रोशनी दे जो एक सेहतमंद बंदे को बीमार करने के लिए झूठ बोलते रहे। तो इस पे गवर्नमेंट बहुत जल्दी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा मुतल्लिका इदारों से, लेकिन जाहिर बात है इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे, देखना पड़ेगा।
یہ پروسیس آگے کیسے چلتا ہے. لیکن اس میں جو اصولی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ ہونا چاہیے قانون سب کے اوپر ایک جیسا لاگو ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, یہ میں کروں گا تو شاید نامناسب ہو جائے, میں کروں گا تو شاید برا مان لیا جائے. آپ کیونکہ جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ کی بہت زیادہ قربانیاں بھی ہیں اس سلسلے میں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی فورم پہ یا لکھیں یا سوال پوچھیں, بلکہ اپنے پروگرام میں کوئی 5-7 سینئر جرنلسٹوں کا پینل بٹھا کے اس پہ آپ بات بھی کریں. اور وہ بات یہ کریں کہ جب کووڈ کے اوپر بدترین کرٹیسزم پرائم منسٹر کے اوپر کیا جا رہا تھا, اپوزیشن بھی کر رہی تھی اور میڈیا کے دوست بھی کر رہے تھے, اور بغیر کسی تحقیق کے پرائم منسٹر کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی اس کو شب و روز انپریسیڈنٹڈ طریقے سے کرٹیسزم کر کے پرائم منسٹر کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی تھی. آج جب اللہ کی ذات نے رحمت کی ہے اور پرائم منسٹر کی جو اسٹریٹجی تھی وہ دنیا میں شاید ہی کسی اور جگہ پر اتنی بہتر طریقے سے امپلیمنٹ ہوئی ہو جتنی ہمارے لیڈر نے کی, تو کیا ان سے کوئی پوچھے گا, ان ہمارے دوستوں سے جو کرٹیسزم کرتے رہے, کیا وہ معذرت کریں گے؟ کیا وہ انپریسیڈنٹڈ لیول تک جانے کی جو ایک ان کا تجزیہ تھا اس پہ وہ معذرت کریں گے, اسکرین پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ جی ہاں ہم نے ایک انکالڈ فار باتیں کی, نہیں کرنی چاہیے تھی, اس لیول تک نہیں جانا چاہیے تھا. یہ ہم کریں گے تو گستاخی ہوگی. میں آپ جیسے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ رول اب آپ کا ہے, آپ پلے کریں تاکہ ہمارا آپ کے اوپر بھی اعتماد رہے, آپ کا ہمارے اوپر بھی اعتماد رہے. اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے. صحافتی فورم پہ دوستوں سے پوچھیں کہ جو ایسے انالیسس کرتے تھے کیا وہ معذرت خواہ ہیں قوم سے؟ بالکل ہونی چاہیے اور کریں گے بھی ہم, بالکل درست ہے. چاہے وہ صحافی ہو کوئی بھی ہو, اس کو سچ بولنا چاہیے اور اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے. ہمارے ادارے کی پالیسی ہے کہ جو سچ اور حق کو اس کا ساتھ دینا ہے, اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال بڑا سخت سا ہے, کیا سندھ کے اندر جو صورتحال ہے, بارش کا پانی, سندھ کے ترقیاتی کام نہ ہونے, لوگ وہاں چیخ رہے ہیں, مختلف چیزیں ہیں, اور سندھ حکومت سارا الزام آپ پہ لگاتی ہے. پچھلے دنوں شور مچا ہوا تھا اور گورنر سندھ نے بھی کہا تھا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ لوگ جو گورنر راج چاہتے ہیں ہم اس کی طرف دیکھیں. دیکھیں, آپ نے پہلے ہی دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ سخت سوال ہے. بالکل درست آپ کی بات ہے. سخت کس لیے ہے؟ ایز اے ڈیموکریٹ آپ نہیں چاہتے گورنر راج کی طرف جانا, کوئی بھی کسی کی بھی حکومت ہو, یہ مناسب نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ اس کی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ عوام کے الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس ہی عوام نے ووٹ دے کے یہ حق دیا ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایک عوام بھی ہیں. مثلا رانا عظیم صاحب خود بھی تو ایک عوام ہے نا, شہباز گل خود بھی عوام ہے. اچھا, جب کسی جگہ کی عوام پس رہی ہے تو ہمیں بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کے ووٹر کو بھی ہوتی ہے, سب کو ہوتی ہے. جب وہ کراچی کی تکلیف دیکھتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی سلوشن لینا چاہیے. تو میرا ابھی بھی خیال یہی ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ پیپلز پارٹی کے اندر چند وہ لوگ چودھری اعتزاز احسن صاحب جیسے چند وہ لوگ جو ڈیموکریٹ ہیں, جو بہتر لوگ ہیں, وہ وائس کریں گے ان کنسرنز کو. اور وہ جو پرچی چیئرمین انفارچونیٹلی بلاول زرداری صاحب بنے ہوئے ہیں, جن کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں لیکن وہ چیئرمین بنے بیٹھے ہیں, ان کو احساس دلائیں گے کہ وہ عوام کی خدمت کے اوپر اپنے جو اپنی صلاحیتیں اس کو لگائیں, نہ کہ عوام کو بیوقوف بنانے پہ. ابھی بھی تو دیکھیں کراچی کے وہی نالے ہیں نا صاف ہو رہے ہیں, کیا پہلے نہیں ہو سکتے تھے یہ؟ کیا یہ آج تک کوئی فوٹیج موجود ہے کہ یہ کراچی کے ان ایریاز میں گئے, انہوں نے لوگوں کی لوگوں کی بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے لوگوں کو کسی قسم کا ریلیف دینے کی کوشش کی؟ ایک ہاسپٹل میں گیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہاسپٹل ہی نہیں ہے ہمارا, وہ تو ہاسپٹل ہی بند ہے. حالانکہ میں دیکھ کے آیا, وہاں علاج ہو رہا تھا, لوگوں کو مریض داخل تھے وہاں پہ, اور جو حالات تھے وہ آپ کو دکھائے. تو ہم کوشش کریں گے حد الوسع کہ ہم اس سمت میں نہ جائیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کراچی کے عوام کو تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتے. ڈاکٹر صاحب, وولکن بوسکٹ صاحب جو اس وقت اقوام متحدہ کے نومنتخب صدر ہوئے ہیں 75ویں اجلاس کے لیے, انہوں نے وزٹ کیا ہے, اور مبارکباد سب سے پہلے آپ کو یہ کہ انہوں نے کووڈ پالیسی کو سراہا ہے, حکمت عملی جو ترتیب دی گئی پاکستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی. تو کشمیر پالیسی کے حوالے سے ان سے گفتگو کیا ہوئی ہے؟ دیکھیے, کشمیر کے اوپر پاکستان کا بچہ, پاکستان کا سیاستدان ہو, جرنلسٹ ہو, پاکستان کا مزدور ہو, پاکستان کا تاجر ہو, بیوروکریٹ ہو یا ڈاکٹر ہو, کوئی بھی جو واک آف لائف کے لوگ ہیں, کوئی بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ تمام لوگ ایک بات پر کلیئر ہیں کہ کشمیر کے اندر جس طرح کی ستم ظریفی, جس طرح کا استحصال کشمیریوں کا کیا گیا ہے,
پچھلی ساری دہائیوں میں اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. جس طرح کا کشمیری لوگوں نے سارے ظلم و ستم کے خلاف اپنا صبر، اپنی کردار کی پختگی اور اپنی جو انہوں نے ایک کمٹمنٹ دکھائی ہے اپنے صحت کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ اور اپنی آزادی کے ساتھ، اس کی بھی مثال کوئی نہیں ملتی. پاکستان کی قوم ہمیشہ، میں سیاست سے بالا تر ہو کے بات کروں گا، پاکستانی قوم ہمیشہ، ہاں ہمارے ہاں لیڈرشپ میں کمیاں ضرور رہی ہیں کسی کسی وقت میں کہ وہ کشمیر کا مدعا اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے کشمیر بیک برنر پہ چلا گیا. لیکن پاکستان کی عوام کبھی ایک منٹ کے لیے بھی کشمیری بھائیوں بہنوں کے دکھ سے ایک مومنٹ کے لیے بھی علیحدہ نہیں ہوئے. آج خوش قسمتی سے پاکستان کا وزیر اعظم ایک ایسا انسان ہے جس کا دل ایگزیکٹلی اس طریقے سے دھڑکتا ہے جیسے ایک عام شہری کا دھڑکتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کی نہ تو کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی مل ہے، نہ بیرونی سرمایہ کاری ہے، نہ کسی بیرون ملک میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ وزیر اعظم کو شوق ہے کہ انہیں لبرل کہا جائے، نہ وزیر اعظم کو شوق ہے کہ انہیں انلائٹنڈ کہا جائے، نہ وزیر اعظم کو شوق ہے کہ انہیں ویسٹ میں، ایسٹ میں، نارتھ میں پسندیدگی کی جائے. انہیں اگر شوق ہیں تو دو ہیں، ایک ہے کہ اللہ کی ذات ان پہ رحم رکھے اور جو اللہ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں اس پہ ان کا اللہ خوش ہو ان سے، یہ ان کی پہلی خواہش ہے. اور دوسری خواہش ان کی یہ ہے کہ پاکستانی قوم جس نے ان پہ اعتماد کیا ہے وہ ان کے دلوں کی خواہشات جو ہیں ان کے مطابق فیصلے کریں. تو اس لیے کشمیر کے اوپر ہماری پالیسی جو ہے وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے، جو باہر بات ہے وہی اندر بات ہے. ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشن میں کہا، جیسے پرائم منسٹر نے پوری دنیا کے ہیڈز آف اسٹیٹس کے ساتھ جب بھی بات ہوئی. پرائم منسٹر کشمیریوں کے سفیر ہیں، وہ بار بار بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہر جگہ پر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آج آپ نے یہ رول پلے نہ کیا کشمیریوں کے حقوق کے لیے تو بہت دیر ہو جائے گی. یہ جو مصیبت کشمیریوں کے اوپر ہے یہ بڑھتی کئی اور جگہوں تک پہنچے گی. تو اس لیے تمام دنیا سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر وہ اپنا افیکٹو رول پلے کریں. صحیح، یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم سے خدا بھی خوش ہو اور اس ملک کی عوام بھی خوش ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب اس حوالہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، لاک ڈاؤن کھل چکا ہے، سیاحتی مقامات پر بھی رش ہے. کس طریقے کی مشکلات کا سامنا، اسی پر بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، آج ملک بھر میں 5 ماہ سے لگا لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے. ایس او پیز کے تحت بازار، سیاحتی مقامات سب کچھ کھل چکا ہے، لیکن انہی ایس او پیز کی خلاف ورزیاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں. سیاحتی مقامات پر انتہا کا رش ہے. حکومت کے لیے بھی یہ بات چیلنج بن چکی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کی وجہ کورونا کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ 5 ماہ سے متاثر طبقے کو ریلیف دینا تھا، لیکن عوام ہے جو سمجھنے کا نام نہیں لے رہے. ادھر لاک ڈاؤن ختم، ادھر حفاظتی تدابیریں بھی ختم. ایسے میں کورونا پر کیسے قابو پایا جائے گا؟ کاروباری برادری اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدر ہوٹل ایسوسی ایشن مری حافظ جاوید اختر عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور جنرل سیکرٹری ہوٹل ایسوسی ایشن مری راجہ یاسر ریاست عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تمام معزز صاحبان کا بہت شکریہ. سب سے پہلے بنگش صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ایس او پیز کے تحت سیاحتی مقامات کھول دیے گئے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ عوام کا رش بہت ہے. تو کیا صورتحال ہے ناران کاغان سوات کی؟ یہاں پر ایس او پیز پر کس حد تک عمل درآمد دیکھنے میں آ رہا ہے اور عوام کا رش کتنا ہے؟ کیا کنٹرول میں ہے؟ جی بالکل، دراصل بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جب یہ اعلان کیا گیا کہ پیر کے روز سے تمام قسم کی جو پابندیاں اٹھائی جائیں گی لیکن ایس او پیز کا خیال رکھا جائے گا، اور یہی تاجروں نے بھی اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے گا، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. اگر ہم دیکھیں جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں، خیبر پختونخوا میں گلیات ہے، سوات ہے، دیر ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر علاقے ہیں وہاں پہ جو ماسک کا استعمال ہے وہ تو تقریباً ختم ہو کے رہ گیا ہے. جب اعلان ہو گیا تو لوگوں نے شاید یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب شاید
کورونا کا کوئی خدشہ نہیں ہے، اس قسم کے کوئی خطرات نہیں ہیں، حالانکہ حقائق جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گاڑیاں پہلے چیک پوسٹوں پر سے گزرتی تھی تو ان کو اجازت نہیں دی جاتی تھی بغیر ماسک کے، لیکن اب وہی گاڑیاں ہیں چیک پوسٹوں سے گزرتی ہیں اور جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ انٹر ہو رہی ہیں۔ کافی بڑی تعداد میں رش ہے۔ اگر ہم کمراٹ کی بات کریں تو اس وقت بھی وہاں پہ بڑی تعداد میں سیاح موجود ہیں۔ لواری ٹنل کے علاقے ہیں، شاہی بن شاہی ہے، اسکائی لینڈ ہے، لامچڑ ابشار ہے، سید گئی تاسی جھیل ہے، یہ دیر کے علاقے ہیں۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ سوات کے علاقوں میں مالم جبہ جو ہے، ماہوڈنڈ اور کالام کے علاقے جو ہیں یہ کچا کچ بھرے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہاں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کالام میں جتنے بھی ہوٹل ہیں وہ مکمل طور پر فل ہو گئے ہیں۔ مالم جبہ میں جو ہوٹل ہیں اور جو بکنگ ہے وہ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ اس وقت سڑکوں پر رش ہے۔ اس وقت بھی کالام کا جو علاقہ ہے اس کی جو سڑک ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، اور وہاں سے نہ لوگ آ سکتے ہیں اور نہ جا سکتے ہیں، اور بالکل ٹریفک جام ہے۔ بنگل صاحب یہ ہمارے پاس فوٹیج ہے، بنگل صاحب یہ ہمارے پاس فوٹیج ہے جس میں نظر آ رہا ہے کاغان ناران جانے والے لوگ 2 دنوں سے روڈ پہ ہیں، ٹریفک نہیں کھل سکی، تو کیسے بھی ایس او پی پر وہاں پہ عمل ہو رہا ہوگا؟ نہیں، بالکل ہی نہیں ہو رہا، اس پیس پہ عمل ہو ہی نہیں رہا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ خود بھی اب احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی ایجنسی، کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو ان کو اس بات پہ مجبور کرے کہ وہ کم از کم ماسک پہنیں، سماجی فاصلے رکھیں، اور ہوٹلوں میں زیادہ تعداد میں لوگ جمع نہ ہوں، تھوڑی تعداد میں جمع ہوں۔ ایون میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پشاور سے گاڑیاں جاتی ہیں، 2D گاڑیاں جاتی ہیں، وہاں پہ اس میں 5 بندوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور 5-6 گھنٹے کا سفر وہ اکٹھے طے کرتے ہیں، 5 بندے، بلکہ بعض اوقات تو 6 لوگ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو کیا اس پیس پہ عمل درآمد ہوگا اور کس قسم کی چیکنگ ہوگی؟ بنگل صاحب میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں۔ رانا صاحب، ایسی صورتحال میں کہ جب دنیا شش و پنج کا شکار ہے کہ پاکستان نے محدود وسائل کے اندر اس وبا کا مقابلہ کیسے کر لیا، ایسے میں ہم کو ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے؟ ایسے جیسے بنگل صاحب بتا رہے ہیں یا ویسے جیسا حکومت کہہ رہی ہے؟ دیکھیں جی، بلکہ جس طرح حکومت کہہ رہی ہے اس طرح کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر کرونا کے کیس دوبارہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں حکومت کو کیا کرنا پڑے گا؟ حکومت کو یہ کرنا پڑے گا دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا، اور حکومت اگر دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتی ہے تو پھر وہ لوگ، وہ تاجر جو بیچارے 5 ماہ سے جن کے گھروں میں کھانا نہیں تھا، جن کے ملازمین بھوک سے مر رہے تھے، وہ دوبارہ پھر اسی طرف چلے جائیں گے۔ تو کیوں نہ کم کما لیں، لیکن اس پہ عمل کرنا چاہیے نا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ یاسر بالکل درست کہا ہے ممتاز بنگل صاحب نے، لوگ یہ کاغان ناران، سوات، کلام، بحرین، ہوٹل فل ہے، ایک کمرے میں 20 لوگ بھی ہیں، 15 لوگ بھی ہیں، 10 لوگ بھی ہیں۔ اچھا، ہوٹل کی مینجمنٹ کو تو چاہیے کم از کم لکھ کے لگائیں، ان کو تو چاہیے کہ ماسک کے بغیر کسی کو کمرے میں نہ جانے دیں۔ چلیں مان لیں ٹریفک پولیس نہیں کہا رہی، لیکن جو ہوٹل مالکان ہے ان کو تو چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے، نہ یہ سوات میں نے دیکھا ہے، نہ یہ میں نے کلام میں سنا ہے، نہ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے بحرین میں دیکھا ہے، نہ ہی میں نے یہاں پہ کاغان ناران میں، بالا کوٹ میں، کسی جگہ نہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ مری کی صورتحال کس حد تک مختلف ہے۔ حافظ جاوید عباسی صاحب، اس وقت صورتحال کیسی ہے؟ یعنی جب آپ کے پاس سیاح آتے ہیں، انہیں ایس او پیز پر ہدایت کرنے کے لیے جب آپ کہتے ہیں تو کیا کسی مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے یا منوان مان لی جاتی ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ مری میں سیاحت جب سے کھلی ہے اور سیاحت کھولنے کا اعلان جب کیا گیا ہے تو اس کے بعد سب پہلے ہی ہوٹل والوں نے ایس او پیز کی تیاری کی ہوئی تھی، اور جتنے بھی سیاح مری میں آ رہے ہیں ان کو ایس او پیز کے ساتھ یہاں پر عمل کروایا جا رہا ہے، اور جو سیاح ہوٹل میں آتا ہے سب سے پہلے ہم اس کا بخار چیک کرتے ہیں گن کے ذریعے، اس کے بعد سینیٹائزر کرتے ہیں، اس کو ماسک دیتے ہیں اگر اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا جو عملہ ہے ہوٹل میں ان سب ایس او پیز کی پابندی کی ہوئی ہے۔ جو ہمارے ہوٹل کے کمروں میں جس کمرے میں 4 بیڈ تھے اس کو ہم نے 2 کر دیا ہے، جس میں 6 بیڈ تھے اس کو ہم نے 3-4 کر دیا ہے۔ اس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں، اور ایس او پیز کی مکمل طور پر اب خود بھی اپنے ہوٹل میں اور جتنے ہوٹل لوگ سیاح مری میں آ رہے ہیں ان سے پابندی کی ہم تلقین کرتے ہیں اور پابندی کروا رہے ہیں۔ ممتاز بنگش صاحب، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ رش ہر جگہ پہ بہت بڑھ چکا ہے، تو کیا جو شہری انتظامیہ ہے
اس نے کردار کیا ادا کیا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہو کہ راولپنڈی سے یا اسلام آباد سے مری کا سفر کرنا ہو تو ایکسپریس ہائی وے کو اس وقت بند کر دیا جاتا ہے جب تعداد سے زیادہ گاڑیاں موو کرتی ہیں، تو سوات، مہوڈنڈ، یہ کالام وغیرہ جانے کے لیے جو سڑکیں ہیں وہاں پر ایسا کوئی ایس او پی نہیں ہے کہ گاڑیاں اگر زیادہ تعداد میں ہو گئیں تو بقیہ گاڑیوں کو روک دیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل ایون جب سوات کے حدود میں منگورا میں داخل ہو جائیں تو وہاں پہ تو اتنا رش ہے کہ وہاں سے نکلنا بھی محال ہو جاتا ہے. مطلب جو لوگ وہاں پہ پھنس جاتے ہیں ان کے لیے نہ واپسی کا راستہ ہوتا ہے اور نہ آگے جانے کا ہوتا ہے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی ایسے کوئی وہ نہیں ہے، چونکہ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ چونکہ اب ہر جگہ کھل چکی ہے اس لیے لوگوں کا حق ہے کہ وہ اندر جائیں. لیکن جو ایس او پیز ہیں نہ تو وہ خود اس پہ عمل درآمد کروا رہے ہیں اور نہ لوگ خود اس پہ عمل کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی علاقے ہیں سیاحتی، بلکہ صرف یہی علاقے نہیں جو زیادہ مصروف ہیں، وہ علاقے آج کل جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پہ بھی سیاحتی مقامات کھل چکے ہیں. وہاں پہ تو اتنا رش بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پہ جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ جب گاڑیاں گزرتی ہیں تو ان کو روکا تک نہیں جاتا. شہروں میں عموماً یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اکثر چیک پوسٹوں پہ وہ روک دیتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ماسک پہن کے جائیں، لیکن جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ تو ان کو روکنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی جاتی. یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں پہ کم لوگوں کی گنجائش ہے، کم سیاحوں کے آنے کی گنجائش ہے، وہاں ٹرپل اور ایون 4 گنا 5 گنا لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے ہیں. وہاں ان کے لیے سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اب جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے، دوسرے ادارے ہیں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا شاید یہی خیال ہے کہ شاید یہ خود بخود یہ رش کم ہو جائے گا. بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آج پیر کے دن صبح کے وقت جو رش دیکھا گیا شام کے وقت اس سے بہت زیادہ دیکھا گیا. اور ابھی کئی ایسی سڑکیں ہیں بیشتر مقامات پہ، بیشتر سیاحتی مقامات پہ کہ وہ بند ہو چکی ہیں. اگر ضلعی انتظامیہ شروع سے اس کے لیے کوئی پلاننگ کرتی تو میرا خیال میں اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا نہ کرنا پڑتا. عملی ہر جگہ دم توڑتی دکھائی دیتی ہے. رانا صاحب، اس وقت کی جو صورتحال ہے، ہمارا رویہ بطور عوام کس حد تک تبدیل ہو چکا ہے؟ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کیسے پینڈیمک سے نکلے ہیں جو اینڈیمک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. ایسی صورتحال میں کہ جب آپ کو سراہا جا رہا ہے دیگر ممالک میں، تو ایسے وقت میں حکومت کو یہ فیل کرنے کا منصوبہ ہے عوام کی جانب سے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ اس پینڈیمک کے بعد جب یہ سیاحتی مقامات اوپن ہوئے تو کیا ریٹس میں بھی کوئی فرق پڑا؟ نہیں، میں نے ریٹس میں مجھے جہاں تک بتایا کہ وہاں پر جن علاقوں کا ذکر یہ کر رہے ہیں بھنگش صاحب کر رہے ہیں، وہاں پر جو چیز 5 روپے میں ملتی تھی وہ 25 روپے میں چلے گی. شاید وہاں کے کاغان، ناران، سوات، ان سائڈوں کے کلام کے جو ہوٹلز ہیں، شاید انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو 5 ماہ انہیں نہیں پیسے ملے وہ کرنا جائے. وہ یہ بات بھی درست کہہ رہے ہیں بنگش صاحب کہ جب ایک کمرے میں 10 بندوں کو، اور جہاں پہ 3 کی کیپیسٹی ہے وہاں پہ 6 کو رکھیں گے، جہاں پہ کھانے کی ٹیبل پہ 2 بیٹھتے ہیں 4 بٹھائیں گے، جہاں پہ مہنگا ترین آپ سب کچھ دیں گے. چونکہ جو شخص کسی جگہ سے چل کے کسی مقام پہ پہنچ گیا تو یاسر اس کو رہنا ہے نا، وہاں پہ اس نے کھانا بھی کھانا ہے. تو یہ اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، جہاں بڑی میرٹ کی بات ہوتی ہے، وہاں پر سب سے زیادہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ بات میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں، اور یہ بنگش صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. وہاں پر ہر چیز بھی مہنگی ہے، کھانا پینا، ہوٹلنگ، ہر چیز کی جا رہی ہے. اس طرح ہو رہا ہے کہ جیسے وہاں پر کرونا کو دوبارہ لانے کے لیے اپنے ہوٹل مالکن خود سب کچھ کر رہے ہیں. یہ وہاں پہ ہو رہا ہے. مری کی جہاں تک بات ہے، مری میں جو ہم نے انفارمیشن لی ہے ابھی تک تو ایسا نہیں ہے. واللہ علم، ہمیشہ مری میں ایسا ہوتا تھا لیکن اس دفعہ کیوں نہیں ہوا، یہ اچھی بات ہے. ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گا راجہ یاسر صاحب سے اور جو صاحب سے، یہ بتا دیں کہ جن آپ کے ہوٹل کے جو ملازمین ہیں، مری کے جتنے ہوٹلز ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور وہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں، کیا ان تمام لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں؟ کیا ان ملازمین کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ٹیسٹنگ کا یہ کام جاری ہے یا دوبارہ کریں گے؟ جاوید صاحب، یہ بڑا صحیح آپ نے سوال کیا ہے. جتنا ہمارا عملہ ہے ان سب کے ہم نے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں اور ان کو جتنی ایس او پیز ہیں گورنمنٹ آف پنجاب نے دی ہیں ہم کو، ان کی پوری پابندی کی جا رہی ہے. انہیں ماسک پہنے ہوئے ہیں، سینیٹائزر ہو رہا ہے، کمل کو ڈس انفیکٹ ہم کر رہے ہیں، پورا اس پر عمل ہو رہا ہے. اور ہم نے تمام ہوٹلوں کی میٹنگ بلائی ہے اور میٹنگ بلا کر سب کو ہم نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ ایس او پیز کی پابندی کرنی ہے اور جو ہوٹل والا ایس او پیز کی پابندی نہیں کرے گا ہم اس کے ساتھ، اس کے خلاف انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس کے خلاف پوری کارروائی کریں. صحیح. راجہ یاسر عباسی صاحبہ، راجہ یاسر صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے 5 ماہ پہلے کے ریٹس اور اب کے ریٹس میں کتنا فرق ہے، رہائش کا اور کھانے کا، اور ساتھ ہی ساتھ اخراجات میں کتنا فرق آیا؟
دیکھیں جی، ایز سچ کورونا کے بعد تو مہنگائی بہت پورے پاکستان میں بڑھ گئی، لیکن مری جو ہے وہ 2 سیزن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، گرمائی سیزن، ایک سمر سیزن اور ایک ونٹر سیزن۔ ہمارے پاس جو پچھلے سال کے سمر سیزن کے ریٹ تھے وہی چل رہے ہیں، کوئی ہم نے اضافہ نہیں کیا، بلکہ ہوٹل انڈسٹری کی طرف سے اپنے معزز آنے والی سیاحوں کو 20% ڈسکاؤنٹ کا اعلان ہے۔ جو جشن آزادی کا ہمارا مہینہ چل رہا ہے اور دوبارہ سیاحت کھلنے کے حوالے سے ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ کیا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ 92 نیوز دی لاسٹ آور پروگرام رانا عظیم صاحب اور یاسر رشید صاحب پورے پاکستان کی سیاحت کو کھولنے کے لیے 92 آواز بنی، اس پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ 5 مہینے کے طویل لاک ڈاؤن کے بعد سیاحت سے وابستہ لوگوں کے اندر بھوک اور افلاس کا عالم تھا۔ آج سیاحت کھلی، ساتھ ہی ساتھ ہم SOPs پہ بھی عمل کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور جو سیاح آ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ اتنے ایجوکیٹ ہو گئے ہیں کہ وہ خود بھی SOPs کو فالو کر رہے ہیں۔ یعنی ہم عوام سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، یہ نہ ہو کہ ہمیں ہماری یہ ایفرٹ کہ سیاحتی مقامات کھلیں، کاروبار چلے، ہمیں اس پر پشیمانی ہونے لگ پڑے کہ عوام SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے تھے تو دوبارہ لاک ڈاؤن ہو گیا۔ عوام سے یہ اپیل ہے کہ جہاں بھی جائیں SOPs پر عمل درآمد کریں، کچھ وقت مشکل کا گزار لیں، آگے پھر خدا تعالیٰ آسانی ضرور پیدا کرے گا۔ بہت شکریہ حافظ جاوید اختر عباسی صاحب، راجہ یاسر عباسی صاحب اور منگش صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دیگر سیاسی ایشو پر بات کریں گے کہ اس وقت APC بلائے جانے کے بعد مولانا فضل الرحمان کی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تحفظات کیا ہیں، ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، اپوزیشن کے اہم کھلاڑی مولانا فضل الرحمان پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ کیا بلاول اور شہباز شریف سے مولانا کو کوئی تنازع ہے، اور کیا مولانا کی ناراضی APC کے انعقاد میں رکاوٹ ہے، یا پھر APC کی نمائندگی جس پر اپوزیشن کنفیوز ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو لازمی ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بلاول خاموش ہیں، شہباز شریف صاحب بھی خاموش ہیں، مولانا بھی خاموش ہیں، گو کہ تمام اپوزیشن ہی خاموش ہے۔ رانا عظیم صاحب، یہ ساری خاموشی مولانا کی PP اور نون لیگ سے ناراضی کی وجہ کس بنیاد پر ہے، اور آنے والے دنوں میں PP اور نون لیگ کا موو کیا ہوگا؟ دیکھیں یاسر، مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو اختلافات بھرے، ہم نے پہلے بھی یاد کریں، میں نے پروگرام میں کہہ دیا تھا کچھ نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان فارغ ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ کسی صورت میں مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گی۔ اگر آئے گا تو مولانا کو صرف اسٹریٹ پاور کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن مولانا بھی مولانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان کبھی بھی کوئی ایسا ہاتھ نہیں ڈالتے جس میں انہیں یہ پتا ہو کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ہاتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ بڑے محتاط ہیں۔ میرے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی، اور میری آج مسلم لیگ نون کے بڑے اہم ذمہ دار شخص سے بات ہوئی۔ میں انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان کے قریبی حلقے کہتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف سے فون پہ بات بھی کی ہے اور شکایت بھی کی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا جی بالکل مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف سے بات بھی کی ہے، میاں نواز شریف کو شکایت بھی لگائی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے موجودہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ان سے ہاتھ کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ایسی کوئی بات ہے، تو جس پر انہوں نے بالکل واضح کہا کہ دیکھیں جی مولانا فضل الرحمان خود تو الیکشن نہیں جیت سکے، ان کے بعد نشستیں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، یا سر اسی طرح الفاظ کے انہوں نے کہا مولانا صاحب کو اتنی جلدی ہے، مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ APC ہو اور ایسا سسٹم ہو کہ بس ساری پارلیمنٹ ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ اس نے کہا جی ہم کس طرح یہ کہ غیر آئینی کام کر لیں، اگر ایک دفعہ یہ سارا کچھ سبوتاژ ہو گیا تو پھر کوئی اور آ کر بیٹھ گیا تو پھر ہم تو اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ کسی کے آگے جا کے کوئی شور مچا سکے، جو اپوزیشن کا مزہ ہے وہی حاصل کر سکے۔ نہیں، مولانا نے جو نواز شریف صاحب سے بات کی، یہ شہباز شریف صاحب نے جب پریس کانفرنس کی اس سے پہلے کی بات ہے، یہ اس کے بعد بھی بات ہے؟ اس کے بعد کی بات ہے، جب یہ دونوں ملاقاتوں کے بعد جب مولانا صاحب مل کے گئے ہیں تو اس کے بعد جو بل پاس ہوا، جس میں خود انہوں نے شہباز شریف نے اپنے اسمبلی میں تقریر میں فرمایا نہیں کہ ہمیں جماعت اسلامی اور ان کو اپنی اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اب یہ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، لیکن مولانا سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہے، جان بوجھ کے کیا گیا، اور بات پہ یہ درست ہے کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے مولانا سے جان چرانی تھی، تو انہوں نے کہا اس طریقے سے چرا لیں۔ اب اصل اختلاف جو یاسر ہے نا، اصل اختلاف یہ ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ جمہوری سسٹم بھی چلتا رہے، ہم شور بھی ڈالتے رہیں، ہمیں ہمارے حصے کا جتنا کچھ مل رہا وہ ملتا بھی رہے، اور جو ہم رعایت لے سکتے ہیں لے لیں۔
لیکن حکومت کو ہم گندہ بھی کریں, حکومت کے خلاف بولتے بھی رہیں. مولانا کہتے ہیں کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے. مولانا چاہتے ہیں کہ میں ایک ہی صورت میں اب تحریک چلاؤں گا, وہ تحریک اس صورت میں ہوگی کہ آپ سب جو ہیں چاہے اسمبلیوں سے استعفے دیں. اس کے لیے نہ مسلم لیگ نون تیار ہے, نہ پیپلز پارٹی تیار ہے. اسمبلی کا گھراؤ کریں, نہ اس کے لیے نون لیگ تیار ہے, نہ پیپلز پارٹی تیار ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب اسلام آباد میں ڈیرے ڈالیں, اس کے لیے بھی پیپلز پارٹی نون لیگ تیار نہیں ہے. یعنی آپ ایک بات ذہن میں رکھیے. اچھا رانا صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ اگر مولانا خاموش ہو جاتے ہیں تو کیا پی پی اور نون لیگ بھی خاموش رہے گی؟ اور اگر یہ پی پی اور نون لیگ ہی صرف خاموش ہو جاتی ہے تو کیا مولانا خاموش رہیں گے؟ میں اب اسی پہ مولانا خاموش نہیں رہیں گے. مولانا اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مولانا جو 7 ستمبر کو ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں نا, وہ کرنے جا رہے ہیں ختم نبوت پہ. اب وہ اسلام کا کارڈ کھیلیں گے. ختم نبوت کا جلسہ ہوگا اور وہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے ایک جلسوں میں ایک جلسہ ہوگا. یہ میں آپ کو یعنی اس کا مطلب وہی پرانے والا میں اسی طرف جا رہا ہوں کیونکہ یہ خبر بریک کر دوں کہ جلسہ دیکھ لیجیے گا پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں ایک جلسہ ہوگا. اور اس جلسے کو دکھا کر مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ دوبارہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آنکھیں دکھائیں گے کہ میرے پاس اتنا کراؤڈ ہے, میرے پاس اتنے لوگ ہیں, میرے ساتھ آ جاؤ. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت فیصلہ کر چکی ہے کہ کسی صورت میں بھی مولانا کی تجویز پہ عمل نہیں کرنا. تو پی پی اور نون ساتھ چلے گی؟ بالکل نہیں چلے گی, بالکل نہیں چلے گی. مجھے بات ہے کیا سندھ حکومت ختم ہونے کے لیے تیار ہے؟ کسی صورت میں نہیں ہے. آپ نے شیلا کی رضا کی اس دن بات نہیں سنی؟ نہیں, پی پی اور نون لیگ آپس میں ساتھ چلیں؟ نہیں, آپس میں نہیں چلیں گے. یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو نا, یہ وہی صاحب ہے بغل میں چھری منہ میں رام رام. یعنی نہ ایوان میں ساتھ چلیں گے نہ اس کے باہر چلیں گے؟ نہیں, یہ اتنی دیر چلیں گے جب جس سے جتنا کام ہوگا اس کا فائدہ اٹھائیں گے, بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. یعنی اے پی سی وہی بات ہو گئی, میل ملاقاتوں کے لیے تھا, کچھ کھا لیا, بیٹھ کے کوئی بات کر لی, دکھ سکھ پھول لیے. دیکھیں بالکل اسی طرح اب ہوگی. پہلے ہو گیا رہبر کمیٹی کا اجلاس. رہبر کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرنی ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے جناب درانی صاحب نے. اور اگر درانی صاحب کہتے ہیں الٹا دو سارا کچھ, تو اس کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے. تو یہ جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اگر اس کے اندر کی انشاءاللہ جس دن اجلاس ہوگا وہ اندر کی خبر آپ کو دیں گے کہ اندر کیا ہوا اور باہر کیا آ کے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے محرم کے بعد آ گیا سفر. تو یار پھر تو یہ گزر گیا نا. آپ کون مجھے بتائیں نا, گزر گیا. پھر شیخ رشید صاحب کے مطابق شیخ رشید صاحب کو اب لے کے چلتے ہیں, ہم تو شیخ رشید صاحب سے پہلے کہہ چکے ہیں یہ سارا کچھ ہے. میں اس سیاسی حریف کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ عام انتخابات کی پھر تیاری ہوگی, یہ صرف موج میلہ ہے, یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے جو چلتی رہے گی. دیکھیں یاسر ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جو چوتھا سال ہوتا ہے نا یا 3.5 سال کے بعد پھر الیکشن کی تیاری ہوتی ہے. پھر حکومت آنے یا جانے کی بات نہیں ہوتی. اور میں آپ کو یہ بڑا کلیئر بتا دوں, بالکل کلیئر بتا دوں, حکومت گرے گی تو اپنے وزن سے گرے گی. حکومت کو اپوزیشن نہیں گرا سکتی. یعنی اپوزیشن کی جتنی بھی حکمت عملی ہو جائے, جو بھی تحریک چلانے کا اعلان کر لیں, مولانا اکٹھ کر لیں یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے تئیں ایوان کے اندر کوئی اکٹھ کر لیں, لیکن حکومت ابھی گرنے والی نہیں ہے, 5 سال پورے کرے گی. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کی, جو اس وقت پیشی کے مقدمے بھگت رہی ہیں, اور آنے والی پیشی کے دوران کیا ان کی جو خاموشی ہے وہ برقرار رہے گی یا پھر وہ اپنا سکوت توڑ دیں گی. رانا صاحب آنے والے دنوں میں آپ سے ہمیشہ ایک بات پوچھتا ہوں کہ نون لیگ کی مشکلات میں کس حد تک اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ پوچھوں گا کہ نون لیگ کے لیے کیا کوئی آسانی پیدا ہو رہی؟ دیکھیں نون لیگ کے لیے فی الحال کوئی آسانی نہیں آ رہی, لیکن نون لیگ کے اندر ایک بہت بڑی مشکل آ رہی ہے. میں پروگرام میں یہ چیز بریک کر دوں کہ نون لیگ کے اندر ایک بہت بڑی پریشانی آ رہی ہے. میاں محمد شہباز شریف صاحب اب تک بڑے آرام سے کھیل رہے تھے, ان کی مرضی چلتی تھی, ان کی باتیں چلتی تھی, ان کی گفتگو ہو رہی تھی. اگر ان کے گھر نیب نے ریڈ ڈالی تو سارا دن ٹی وی پہ کون ڈسکس ہوا؟ وہ شہباز شریف. اگر ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوئی صبح سے لے کر شام تک وہی ڈسکس ہوئے. اگر ان کو بیمار ہو گئے تو وہی ڈسکس ہوئے. اگر حمزہ اس کو گیا بلاول ملنے گئے تو وہی ڈسکس ہوئے. اگر مولانا فضل الرحمان ملنے گئے تو وہی ڈسکس ہوئے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب مریم جاب پیش ہونے جا رہی ہیں, تو میں آپ کو یہ بتا دوں ایک پلاننگ ہو گئی ہے. یہ پلاننگ ہوئی ہے مریم کے قریبی دوست جو ساتھی ہیں, جو کچھ دنوں سے آپ کو بالکل نظر آ رہا تھا کہ وہ دور دور تک کسی جگہ نظر نہیں آ رہے. اب وہ لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ کل مریم کے ساتھ بھرپور جلوس جائے گا, قافلہ جائے گا. وہ قافلہ جو نہ میاں شہباز شریف کی ہائی کورٹ پیشی کے موقع پہ تھا اتنا, جو نہ حمزہ شہباز کی نیب میں پیشی کے موقع پر تھا, لیکن کل مریم کے ساتھ اتنی تعداد میں جائے گا کہ مریم کی طرف سے وہ ایک پیغام مسلم لیگ نون کے اندر ہوگا. یہ حکومت کو نہیں,
مسلم لیگ نون کے اندر یہ پیغام جائے گا کہ نون لیگ کی قیادت اگر کوئی ہے کارکن کسی کے ساتھ ہے تو وہ مریم ہے، شہباز شریف یا حمزہ نہیں. یعنی طلال چودھری صاحب کے مطابق کراؤڈ پولر اگر کوئی ہے نون لیگ میں تو وہ صرف مریم نواز ہے. مریم نواز. اور کل کا جو مریم نواز کی پیشی ہوگی اس سے حکومت کو فرق پڑے نہ پڑے، نیب کو فرق پڑے نہ پڑے، نون لیگ کے اندر بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے. جو اصل خبر ہے کہ کل کی دیکھیں گے آپ کہ بہت سے ایسے چہرے جو آپ کو کسی اور تاریخ پیشی پہ نظر نہیں آتے تھے کل نظر آئیں گے. بہت سے ایسے کارکن جو پہلے نہیں آتے تھے کل نظر آئیں گے. یعنی وہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. میرے پاس ایک ریکارڈنگ موجود ہے، آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب کل آپ نے اتنا زور لگانا ہے کہ جتنی کوئی سوچ نہیں سکتا، بھرپور طریقے سے آنا ہے. تو آگے سے وہ لاہور کا ایک MP یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں وہاں سے تو آفیشیل تو پیغام نہیں ملا. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے جناب آفیشیل پیغام کو چھوڑیں، اب اصل پیغام یہی ہے. تو یہ ایک مسلم لیگ نون کے اندر یہ کل کا جو شو ہوگا نا، اگر مریم جاتی ہیں تو ذہن میں رکھیے گا یہ سب سے بڑا خطرہ کس کے لیے ہوگا؟ نون لیگ کے لیے، نون لیگ کی اس قیادت کے لیے جو مریم کو یعنی زیرو وہ کرنے جماعت جو حکومت کے خلاف کسی تحریک چلانے کا سوچ رہی تھی، گرانے کا سوچ رہی تھی، یا حکومت کی ناکامیوں پر بات کرنے کا سوچ رہی تھی، اس جماعت کے اپنے اندر دھڑے بننے جا رہے ہیں جس کی کل عملی ثبوت عوام کے سامنے ہوگا. ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اران عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.